अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जी अमेजिंग पर्सनालिटी है, काफ़ी यंग से हैं और गेमिंग की दुनिया से इनका ताल्लुक है। जब गेम की बात आती है तो हमारे जहन में यही आता है कि बच्चे जो है वो खेलते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही डिफरेंट यंग से पाकिस्तानी है। क्योंकि आई मस्ट से ही इज़ अ ब्रॉडकास्ट होस्ट, कंसल्टेंट भी हैं, ई स्पोर्ट्स के कंसल्टेंट भी हैं और इसके साथ साथ कॉमेंट्री करते हैं गेमिंग में। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई पाकिस्तानी यंग पाकिस्तानी होगा जो इस गेमिंग की दुनिया में इतनी ज़बरदस्त कमेंट्री कर सके, क्योंकि ये भी क्रेडिट इनको जाता है। ये पहले और यंग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और अभी भी जो है बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री करते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली फराज अब्रो हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी और ई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद हैं फराज अब्रो। हम उन्हें वेलकम करेंगे। कैसे हैं फराज आप? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, मुझे ये बताएं सीरियसली, पहले तो मुझे आप एक्सप्लेन करें, मेरे देखने वाले भी इस बात को समझेंगे ई स्पोर्ट्स होता क्या है। और क्योंकि माशाल्लाह से आप कमेंट्री करते हैं, होस्ट भी करते हैं, किस तरह से, क्योंकि ये जो है पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली गेमिंग एक डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो किस तरह से करते हैं और आपका इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ था? अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ ई स्पोर्ट्स क्या है, राइट? जिस तरह ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे पास फुटबॉल होती है, क्रिकेट होती है, तो एक टाइम आया कि लोगों का वीडियो गेम्स में भी इंटरेस्ट बना। और पहले वीडियो गेम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती थी, लेकिन अब वीडियो गेम्स कंपटीशन के लिए भी होती हैं, ठीक है? तो इस वजह से ई स्पोर्ट्स ईजाद हुआ। अब जिस तरह क्रिकेट या फुटबॉल या किसी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट के अंदर कंपेटिटर्स को देखा जाता है, खिलाड़ियों को देखा जाता है, उनके बारे में बात की जाती है, उनके बारे में शोज़ बनाए जाते हैं, उनके बहुत सारे फैंस होते हैं। इसी तरह ई स्पोर्ट्स के अंदर भी जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आपस में खेलते हैं, वो भी जो है टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं, वो लोग भी प्राइजेस जीतते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरह है, लेकिन वीडियो गेम। आपका इस तरह से किस तरह से आपको पता चला कि भाई आप ज़बरदस्त से कमेंट्री भी कर सकते हैं, होस्टिंग भी कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा छोटी सी उम्र में आपने इसका आगाज़ कर दिया था, आप वैसे ही खेलते 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 वहाँ तक आप पहुँच गए, तो किस तरह से फिर आप कनेक्ट हो गए थे वहाँ? गेमिंग तो मैंने तकरीबन 5-6 साल की उम्र में शुरू कर दी थी, अपने बड़े भाई की वजह से। लेकिन आपके बड़े भाई तो नहीं बने? बड़े भाई भी हैं इसमें क्या? बड़े भाई गेमिंग करते हैं, लेकिन वो कंपेटिटिव गेमिंग से थोड़ा दूर ही रहते हैं। जी जी। लेकिन फिर जो है इवेंचुअली लाइक तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ना मैंने कंपेटिटिव गेम्स डिस्कवर किए, मतलब जिसके अंदर आपस में लोगों का कंपटीशन होता है। तो मैंने काउंटर स्ट्राइक खेलना शुरू की तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र में। और जब मैंने खेलना शुरू की तो मैंने क्विकली रियलाइज़ किया कि मैं एक्चुअली लाइक काफ़ी अच्छा प्लेयर हूँ, ठीक है? मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छा प्लेयर था कि मैं प्लेयर्स को अंडरस्टैंड कर सकता था और मैं काफ़ी हाई लेवल टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज वगैरह समझ सकता था। तो पहले मैंने कोशिश की कि मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर बनूँ, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के जो कॉमेंटेटर्स होते हैं या एंकर्स होते हैं, वो पहले खुद ही खिलाड़ी रह चुके होते हैं, ठीक है? जनरली उनका थोड़ा ज़्यादा करियर बड़ा होता है, वो लोग 17 साल की उम्र में क्विट नहीं कर देते अपना करियर। पहले मैंने खेलने की कोशिश की, उसके बाद ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम यही सुनने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। मैं एक बार जो है ना अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही प्रोफेशनल मैच नहीं खेल रहा था, एक नॉर्मल सा मैच खेल रहा था, जिसके अंदर लाइक हम आपस में सिर्फ दोस्त खेल रहे थे। और एक प्लेयर था वो जो बहुत बुरा खेल रहा था, तो मैंने उसका ऐसे ही मजाक उड़ाने के लिए, आपको पता है लाइक बच्चे किस तरह होते हैं, मैंने मजाक उड़ाने के लिए उसकी जो है ना बस उसके ऊपर फेक कमेंटेरी करना शुरू की ना अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों को मैं हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा चौंक गए। उन्होंने कहा कि यार ये थोड़ी ज़्यादा लाइक असली कमेंटेरी लग रही थी, लाइक कि तुमने कभी ट्राई किया एक्चुअल किसी मैचेस के ऊपर करना? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी ट्राई तो नहीं की। लेकिन एक दो दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे कनेक्ट किया एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के साथ, जिन्होंने मुझे कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आप एक दिन के लिए गेस्ट स्टार बन सकते हैं या गेस्ट कमेंटेटर बन सकते हैं। एंड एट द टाइम उन्होंने मुझे कोई मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं था, ना किसी सैलरी पे था, इट वाज जस्ट ऐसे ही शौक किया, ठीक है? तो मैंने एक दिन की, तो जो मेरे साथ को कमेंटेटर था उस वक्त, जो मेरा दोस्त भी था,
اس نے مجھے کہا کہ فراز ایکچولی شاید تمہارا اس میں کریئر بن سکتا ہے بیکاز تمہیں کاؤنٹر اسٹرائک جو گیم ہے وہ تمہیں اچھے لیول پہ سمجھ میں آتی ہے اور تم اتنے اس لیول پہ سمجھ سکتے ہو کہ تم انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کے اندر تم بات چیت کر سکتے ہو, گیم کو کا انالیسس کر سکتے ہو اور لائک گیم کے بارے میں کامنٹری کر سکتے ہو, تو تمہیں یہ چیز پرسیو کرنی چاہیے, تمہیں اور زیادہ ٹرائی کرنی چاہیے. نہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ چلے ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے فرینڈ نے بتایا کہ آپ کے اندر ایک ہڈن ٹیلنٹ ہے, اس کو آپ جو ہے یوٹیلائز کریں, لیکن ایکسنٹ کیونکہ آپ تو پیدا یہیں پر ہی ہوئے ہیں, یہیں پہ پڑھے ہیں, یہیں پہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم یہیں پہ ہی رہا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ آف کورس آپ کا ایکسنٹ بڑا میٹر کرتا ہے اس فیلڈ میں اور اسپیشلی گیمنگ میں. یہ کس طرح سے آپ کا ایکسنٹ بنا؟ اچھا میں ایک چیز ضرور بولوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایکسنٹ اتنا میٹر کرتا ہے. ایک اور کامنٹیٹر ہے جو میرا بہت اچھا دوست ہے اور جس نے مجھے بہت سکھایا بھی ہے کامنٹری کے اندر, مامون صابری اس کا نام ہے, اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے تو. اس کا کوئی پرٹیکولرلی کوئی ویسٹرن ایکسنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور لائک ہی از اے ویری سکسیزفل کامنٹیٹر, ٹھیک ہے. تو لائک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ایکسنٹ پہ آپ جج ہو گیا کچھ بھی. پوری دنیا میں سے بہت ڈفرینٹ جگہوں سے کامنٹیٹرز آتے ہیں اور ابھی بھی جو ٹاپ انالیسس والے لوگ ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا امریکن ایکسنٹ ہو یا کوئی برٹش ایکسنٹ ہو. اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے ہوتے ہیں اور ان کی صرف گیم کی نالج میٹر کرتی ہے, ان کا پیشن فار دا گیم میٹر کرتا ہے اور وہ کتنی اچھی طرح سے آڈینس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, یہ چیز میٹر کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کامنٹری کی بات ہوتی ہے, کن کن گیمز کی آپ نے کامنٹری اب تک کر چکے ہیں, کن پروجیکٹس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں؟ اور میرے ایک سوال میں دوسرا سوال بھی شامل ہے کہ اور ایسے بچے, کیونکہ سبھی گیم کھیلتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا, ہم تو گیم نہیں کھیلتے, لیکن ایسے بچے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹری کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جو کامنٹری والی فیلڈ ہے نا وہ ایک بہت ہی کلوز سرکل ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت تھوڑے لوگ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کامنٹری سیکھنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اور وہ مشکل اس لیے ہے بیکاز آپ کو پہلی بات تو آپ جو ہے اپنی لینگویج میں فلوئنٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ کو پھر گیم بھی آنی چاہیے, اس کے بعد پھر آپ کو انگریزی بھی اچھی ہونی چاہیے. انگریزی بھی اچھی ہونی چاہیے, یہ بات نہیں کہہ رہے جی. میں نے اس لیے لینگویج بولا بیکاز کامنٹیٹرز اردو میں بھی ہوتے ہیں, یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے, بہت ساری زبانوں میں کامنٹیٹرز ہوتے ہیں, اس لیے آپ کو جس بھی آپ لینگویج میں کامنٹری کر رہے ہیں, جس آڈینس کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کمفرٹیبل ہونا ہوتا ہے, اس کے ساتھ پھر آپ کو کیمرہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا ہوتا ہے, اور پھر آبویسلی آپ کے پاس ایک ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ ایک زیادہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بات کر سکیں, ون ٹیک میں بات کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ہی کلوز سرکل ہے اور یہ مشکل کام ہے. اس وجہ سے یہ جنرلی میں ریکمینڈ بھی نہیں کروں گا لوگوں کو کہ بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اوکے مجھے شروع سے کامنٹیٹر بننا ہے. فرسٹ آف آل پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ای اسپورٹس میں کوئی کام کر رہے ہیں, آپ ای اسپورٹس کے کسی بھی طریقے سے کام کر رہے ہیں. میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے کامنٹری سے پہلے میں پلیئر رہ چکا ہوں, اس کے بعد پھر میری ایک ایجنسی تھی پلیئرس کے لیے, میں نے وہ بنائی, اس کے بعد پھر میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ اچھا اب میں گیمس کا انالیسس بھی کر سکتا ہوں. تو فرسٹ تھنگس فرسٹ, پہلے آپ ای اسپورٹس میں کسی طرح سے انوالو ہوں. اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی موسٹ ریسنٹلی IESF میں کام کیا تھا, وچ از دی انٹرنیشنل ای اسپورٹس فیڈریشن. وہ دنیا کے سارے ممالک کی جو ہے نا جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور نیشنل ٹیمز کو بھیجتے ہیں. تو میں ٹوٹل سارے کامنٹیٹرز میں سے صرف آئی گیس 2 پاکستانی تھے جو جنہوں نے IESF میں ریپرزینٹ کیا ہے لائک ہماری کامنٹری کے سرکل کو. آئی ایم شیور پلیئرز بھی ہیں بائی دا وے جنہوں نے اچھا کھیلا ہے, لیکن کامنٹیٹر صرف 2 ہیں جنہوں نے ایکچولی IESF میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہاں کی کامنٹری کی ہے. تو IESF سب سے ریسنٹ والا ہے. باقی میں کافی بڑے آرگنائزرز کے ساتھ کام کر سکا ہوں. موسٹ ریسنٹلی میں نے IESF کے ساتھ کام کیا ہے جو انٹرنیشنل ای اسپورٹس فیڈریشن ہے. وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں کہ نیشنل ٹیمز کو بھیجا جائے اور نیشنل ٹیمز آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں, تو اس کے لیے بھی کامنٹیٹرز ہوتے ہیں اس ایونٹ کے لیے. تو ایشیا کی جو کامنٹری ہے میں نے اور کچھ باہر کے لوگوں نے ہم نے اس کے اوپر کامنٹری کی تھی, اور بھی بہت سارے ایونٹس ہیں, لیکن سب سے ریسنٹ IESF ہے. یہ تو آپ کو سیکنڈ مس ہے کہ آپ دوسرے پاکستانی ہوں گے جس میں پاکستان کی آپ نے نمائندگی کی ہے, تو کیسا لگا, کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بہت گریٹفل فیل کرتا ہوں کہ مجھے ایسا موقع ملا ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے. تو آئی ایم ویری ویری گریٹفل فار دیٹ. لیکن میری فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں ایک اچھا شو ڈیلیور کر سکتا ہوں, کیا میں اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر سکتا ہوں جو انٹرنیشنل کمپنیز چاہتی ہیں, جو بھی باہر کے ممالک چاہتے ہیں کہ ایک جو بھی اسٹینڈرڈ سیٹ ہے, کیا میں اس کو فلفل کر سکتا ہوں.
اچھا فراز، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، بچے جب زیادہ گیم کھیلتے ہیں ماں باپ بڑے ناراض ہوتے ہیں، اسپیشلی پیرنٹس. کیا شروع میں آپ کے بھی پیرنٹس کا اسی طرح سے تھا کہ جب بھی دیکھو فراز گیم میں کچھ کر رہا ہے؟ تو کیا اب کیونکہ اب سچویشن ساری چینج ہو چکی ہے، اب ماشاء اللہ سے آپ جو ہے زبردست کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، تو کس طرح سے اب اوور آل کیسے فیڈ بیک ملتا ہے آپ کو؟ اچھا، تو شروع میں ایکچولی میرے پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹیو تھے، اینڈ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بیکاز وہ دیکھ سکتے ہیں. ایکچولی وہ لوگ بہت سپورٹیو تھے. ایون جو میرے جو گیمنگ کا جو گیئر تھا جو کافی مہنگا ہوتا ہے، وہ شروع میں میرے پیرنٹس نے ہی مجھے لے کر دیا تھا. اور بیکاز اینڈ اس وجہ سے نہیں لے کر دیا تھا بیکاز ان کو پتا تھا کہ میں کامنٹیٹر بن جاؤں گا یا میں کوئی بھی ای اسپورٹس میں کام کروں گا. ان کو بس پتا تھا کہ مجھے شوق ہے ویڈیو گیمس کھیلنے کا. تو انہوں نے میرے لیے جو بھی میں نے چیز ان کو بولا، انہوں نے ڈیفینیٹلی مجھے سپورٹ کیا. ہاں، وہ تھوڑا سا اس بات سے ناراض تھے کہ میں پہلے 8-8 10-10 گھنٹے گیم کھیل رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو میں ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا کسی کو نہیں کرنا چاہیے، میری اس بات کو کبھی فالو نہیں کیجیے گا. لیکن ہاں، میرے پیرنٹس پہلے بھی بہت سپورٹیو تھے، اینڈ اب انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ میرا ایکچوئل مین کریئر بن گیا ہے. تو اب تو لائک سپورٹ تھرو دا روف ہے بالکل. اچھا، اب اپنے کیریئر کی بات کی تو واقعی کیا اتنا اسکوپ ہے؟ ایک چیز کیا اب جو ہے جو اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، کیا لوگ اس کو لانگ ٹرم لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ ارننگ کا سورس آپ مجھ سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ارننگ ہو سکے لوگ، یا جانا چاہیے جس طرح سے آپ کہتے ہیں بڑے سلیکٹیو لوگ ہی جا سکتے ہیں، بڑا ڈیفیکلٹ ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یس، کچھ چیزیں ہیں ای اسپورٹس کے اندر جو بہت مشکل ہیں، جیسے کہ پلیئرز بہت کم ہوتے ہیں. بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں جو اچھے پلیئرز بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آبویسلی کمپٹیشن میں یہی ہوتا ہے کہ 5 لوگ جیتتے ہیں، 5 لوگ صرف فرسٹ آ سکتے ہیں، رائٹ. لیکن ای اسپورٹس میں بہت ساری اور ڈفرینٹ جابس بھی ہیں. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو شوق ہے اینڈ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکلز ہیں تو آپ ای اسپورٹس میں بالکل کریئر بنانے کی کوشش کریں. اینڈ ڈیفینیٹلی اسکوپ ہے، اسپیشلی بیکاز جو ای اسپورٹس کی انکم ہے وہ زیادہ تر فورن انکم ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی پاکستان کو بھی بینیفٹ ہوتا ہے فورن ایکسچینج کی وجہ سے. اور جب بھی آپ ڈالرز میں یا یوروز میں کمائیں گے تو آپ کو پیسے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے زیادہ ملیں گے. تو میں تو فلی اگری کرتا ہوں کہ یس، آپ کو اس فیلڈ میں ہونا. اچھا، مجھے یہ بتائیں کیونکہ obvious سی بات ہے، ایک کمپیوٹر کی دنیا ہے اور آپ کی ہیلتھ بڑی میٹر کرتی ہے، چاہے مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو. اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی اگر میں کہوں سارا آپ کا دماغ جو ہے برین استعمال ہو رہا ہوتا ہے، آپ ایک طرف فوکس ہو کے آپ کی آنکھیں فوراً لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اپنی ہیلتھ کے لیے انسان مطلب کچھ آپ خیال کرتے ہیں یا کرنا پڑتا ہے؟ 2 چیزیں. فرسٹ آف آل میں سب کو ریکمینڈ کروں گا، آپ گیمنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. میں بھی ہفتے میں ایٹ لیسٹ 4 دن ورزش خود ہی کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتا ہوں. تو لائک وہ تو کہ میرا جو ہے نا جم بھی میرا ایک پیشن ہے اس وجہ سے. لیکن اگر آپ کا نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو اپنی ڈائٹ کا اور اپنی فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر میں اسپیسیفکلی اپنے کامنٹری کی بات کروں نا، تو اس میں آپ کی جو کارڈیو ویسکولر فٹنس ہوتی ہے، انڈیورنس ہوتی ہے، وہ زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. کیونکہ جو کاؤنٹر اسٹرائک کا میچ ہوتا ہے وہ اکثر لائک 1.5 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2.5 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھار جب بیک ٹو بیک میچز ہوتے ہیں تو میں اکثر آن کیمرہ اینڈ آن مائک ہوتا ہوں مے بی 8 گھنٹے کے لیے، رائٹ. تو بیکاز میں کانسٹنٹلی پلیئرس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اینالائز کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں. ایسا کتنی دفعہ ہو چکا 8 گھنٹے اگر آپ بات کریں؟ اس انٹرویو کے بعد کچھ گھنٹے بعد میری ایک 8 گھنٹے کی شفٹ ہے. تو یہ مطلب بہت یہ چیز common ہے. آپ کی کسی دن بھی ہو سکتا ہے، یو نیور نو. مطلب 8 گھنٹے اگر پتہ ہے آپ کو، یعنی آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ مجھے 8 گھنٹے یہاں آج لگ سکتے ہیں. جی، بیکاز میں پہلے سے آرگنائزر سے بات کرتا ہوں، اور آرگنائزرس کے ساتھ پہلے ای میل پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے اور دوسرے سوشل میڈیا پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. وہ لوگ مجھے پہلے سے ان ایڈوانس بک کر لیتے ہیں. یوزلی 10 سے 15 دن پہلے مجھے وارننگ مل جاتی ہے کہ اوکے ہم نے آپ کو بک کر لیا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بڑی کمپیٹیٹو اسپیس ہے، اور ایسے یہ نارمل جاب کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے بس اپلائی کیا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جاب ملتی رہے گی. ہمیشہ کوئی آپ سے بہتر کامنٹیٹر بننے کی کوشش کرے گا، کوئی چاہے گا کہ وہ آپ کی جگہ کامنٹیٹ کرے. تو آپ ہمیشہ سورٹ آف فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں پہلے اپلائی کروں گا اینڈ پھر وہ دوسرے کامنٹیٹرس کو بھی ریویو کریں گے، اور اس میں سے پھر. اور بائی دا وے یہ اس لیے اتنی مشکل مارکیٹ ہے بیکاز جو دوسرے کامنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں ہوتے، وہ سارے ممالک سے ہوتے ہیں جہاں سے بھی وہ آنا چاہیں، بیکاز کامنٹری ای اسپورٹس کی ڈیجیٹلی ہو سکتی ہے. اچھا، کتنی کنٹریز مطلب آپ نے کہا پوری دنیا سے ہوتے ہیں، مطلب کتنی کنٹریز انوالو ہوتی ہوں گی؟ اور احمد سے کہ آپ تو پوری دنیا کے ساتھ ہی آپ ویل کنیکٹڈ ہوں گے، آپ کے فرینڈس ہر جگہ ہی ہوں گے. جی بالکل. مطلب آپ جو بھی مطلب دا اسٹینڈرڈ از کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ مارکیٹ میں ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ کمپیٹیو ہے. تو اگر ہم اسکیجول کی بات کریں، جو آپ نے 8 گھنٹے والی جو بات کی، یس مجھے جو ہے پہلے میں کمپیٹ کرتا ہوں فار دا پوزیشن.
اگر مجھے اسپاٹ مل گیا, اگر میں ڈیسائڈ ہو گیا ہوں ایز اے کامنٹیٹر, تو پھر میں اس کے لیے پریپیئر ہو جاتا ہوں کہ اوکے مجھے اپنا ٹائم زون بھی ایڈجسٹ کرنا ہے. بیکاز جیسے فار ایگزامپل میرا ابھی جو سب سے ریسنٹ کانٹریکٹ ہے وہ ہے ایک ساؤتھ امیریکن کمپنی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ساؤتھ امریکہ کی وجہ سے ان کا ٹائم زون آبویسلی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, تو آج بھی رات کے 1 بجے میری کامنٹری اسٹارٹ ہوگی. اچھا ٹائمنگس کا بھی ہوتا ہوگا یہ تو بڑا, پھر آپ کیونکہ آفس سے بات ہے, آپ کی اسٹڈیز بھی ہوتی ہوں گی جس طرح سے آپ نے کہا آپ نے کمپلیٹ بھی کیا, تو وہ کس طرح سے, کیونکہ آپ کو بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے اس کو گیمنگ سائٹ پہ, تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ یہ تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا اگر ٹائم پاکستان کا اور پھر باہر کا. میں آبویسلی اس ٹائپ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ نہیں, لائک اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں یا فٹنس کا خیال رکھیں, لیکن سچ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے آپ کو بس سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھا, آئی ایم 24 ناؤ, ابھی لائک میری بیچلرز ڈگری کمپلیٹڈ ہے, تو اب میرے اوپر وہ والا بوجھ نہیں کہ اوکے مجھے پڑھائی بھی کرنی ہے اور پھر 10 اور چیزیں کرنی ہیں. لیکن آپ نے کیا, مطلب مینیج کیا کیونکہ آپ کی اسٹڈیز بھی تھی اور یہ بھی تھا. ایبسلیوٹلی, اور آبویسلی تب میں جو ہے نا اتنی زیادہ کانٹریکٹس کو اپروچ نہیں کرتا تھا جتنے میں اب کرتا ہوں, کیونکہ اب میں فل ٹائم کامنٹیٹر ہوں, تو اب میں جتنی زیادہ سے زیادہ کامنٹری کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن تب بھی میں اکثر ہوتا تھا کہ میں صرف 3 یا 4 گھنٹے سو کے یونیورسٹی چلے جاتا تھا. یونیورسٹی سے آنے کے بعد مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ ٹائم پہ امپورٹنٹ میچز اسٹارٹ ہونے ہیں, اینڈ اکثر میں لاسٹ منٹ اپنے ہوم ورک وغیرہ سبمٹ کر رہا ہوتا تھا, بیکاز آئی ڈیڈ ہیو ٹو میک دا سیکریفائس. سیکریفائسز امپورٹنٹ ہیں, اس کے بغیر اگر آپ کچھ بھی یونیک کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی ایکسیپشنل کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا سیکریفائس کے بغیر. اچھا فراز, بہت ہی امپورٹنٹ سوال, مجھے یہ بتائیں کہ ایک آرگنائزر کیوں ٹورنامنٹس اتنے ارینج کرتے ہیں, پھر کیا اس کی کوئی انٹری فیس بھی ہوتی ہے, اور اگر کوئی جو جاتے ہیں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا پرائزز بھی ہوتے ہیں, اور کوئی بڑے پرائزز ہوتے ہیں تاکہ میرا بھی شوق پیدا ہو اور میں بھی گیم جو ہے وہ گیم کھیل سکوں؟ ٹورنامنٹ آرگنائزر کیوں پیسے دے گا؟ آبویسلی وہ بھی ایک پروفٹ کے لیے کریں گے نا, رائٹ, لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ای اسپورٹس بالکل اسپورٹس کی طرح ہیں, بہت سملر ہے اسپورٹس سے, اور جس طرح کوئی بھی فٹ بال کے جو میچز ہوتے ہیں ان میں پلیئرس کو سیلریز ملتی ہیں, اس کی پرائز منی ہوتی ہے, 10 چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں بیکاز ان کی گیم پلے سے یا جو بھی ان کا پلے ہوتا ہے اس سے آپ ایک شو کریٹ کر سکتے ہو, اور شو سے کیا ہوتا ہے آپ اس کو ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہو, آپ اس کو بہت ساری میڈیا پہ ڈال سکتے ہو, اور اس سے پھر آپ اکثر پروفٹ ارن کر سکتے ہو ایڈورٹائزمنٹس کے تھرو, رائٹ. تو اسی طرح جس طرح لاکھوں لوگوں کا, کروڑوں لوگوں کا فٹ بال میں انٹرسٹ ہے, اسی طرح لاکھوں لوگوں کا کاؤنٹر اسٹرائک میں بھی انٹرسٹ ہے, اور جب پلیئرس کھیلتے ہیں, جب کامنٹیٹرز اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب اس کے بارے میں انالیسس ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کلپس بنائی جاتی ہیں, تو وہ پھر میڈیا کے اوپر چلائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں, اور پھر ٹورنامنٹ آرگنائزرز اس سے پیسے کماتے ہیں. ہمیں پہلے یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ ای اسپورٹس اور اسپورٹس بہت ہی سملر چیز ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹورنامنٹ آرگنائزرز کیوں اس چیز کے اوپر اتنے پیسے خرچ کریں گے, لوگوں کو کیوں پرائزز دیں گے آپس میں گیم کھیلنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح فٹ بال کے اندر پلیئرس کو بڑی بڑی سیلریز ملتی ہیں, پرائز منی ملتی ہیں, یا کسی بھی کرکٹ کے اندر ملتی ہیں, اسی طرح ای اسپورٹس کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں فینز ہیں جو ویڈیو گیمز کے فینز ہیں. تو جس طرح آپ اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں تو اس کے بارے میں شو بنایا جاتا ہے, اور شو میں سے کلپس نکالی جاتی ہیں, اور انالیسس ہوتا ہے جس کو پھر میڈیا پہ چلایا جاتا ہے, اسی طرح بالکل سیم پروسیس ای اسپورٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ اس شو کو سیل کر کے یا شو کو میڈیا پہ چلا کے اس کے ساتھ میں ایڈورٹائزمنٹ چلا سکتے ہیں, اور پھر ایڈورٹائزمنٹ سے ٹورنامنٹ آرگنائزرز اپنے لیے بھی کما لیتے ہیں, اور پھر اس سے وہ پرائز منی بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ شو دیکھنا چاہتے ہیں, جو دنیا کے اچھے ترین پلیئرز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی موقع مل جاتا ہے دیکھنے کا. اچھا فراز, مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی آگے فیوچر کے کیا پلانز ہیں, کیونکہ اسی میں دیکھ رہی ہوں کہ گیمنگ میں اتنا آپ جیسے بچوں کے لیے اتنا اسکوپ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کو ایز اے کیریئر کے طور پہ بھی اپنا سکتے ہیں, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی سب سے بیسٹ ہے کہ ہمارے ایسے زبردست ٹیلنٹڈ بچے بھی ہیں. تو اس میں آپ آنے والے دنوں میں خود کو آگے اس فیلڈ میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہوں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بڑے پلیٹ فارم پہ جاؤں اور زیادہ سے زیادہ اچھے شوز میں حصہ لوں, رائٹ. تو ابھی میں نے زیادہ سے زیادہ اپنا جو کام کیا ہے وہ آن لائن کیا ہے, اور ایون دو میں کافی اسٹوڈیوز میں بھی گیا ہوں, میں نے کافی لوکل ایونٹس بھی کیے ہیں. اب جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل ایونٹس کے اندر آف لائن ایونٹس کروں, وہ جو ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ فزیکلی پلیئرز موجود ہوتے ہیں, جہاں پہ فزیکلی کراؤڈ موجود ہوتی ہے, تو اس کی آبویسلی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے جب آبویسلی آپ کے اراؤنڈ کراؤڈ ہوتی ہے, آپ سب لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میرے لیے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ میں ایک لوکل کراؤڈ کے سامنے یا انٹرنیشنل کراؤڈ کے سامنے کامنٹری کروں.
اور obviously پلیئرس کو بھی دیکھوں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس بات کو رکھتے ہوئے کہ بھائی آپ جو ہیں جب وہاں پہ کامنٹری کریں گے کتنے لوگ ہوں گے. اور میں چاہوں گی کیونکہ اتنا آپ نے ذکر کیا ہے, اتنی اپنی ماشاء اللہ سے ہم خود بھی آپ کی کامنٹری سن کر آئیں, ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی آپ ذرا کر کے ذرا ایک ڈیمو دیں, اور وہ آفس پلس اسٹوڈیو پلس آپ کا روم وہاں ہم چلتے ہیں تاکہ آپ ہمیں دکھائیں اور سنائیں کہ کس طرح سے آپ کی جو امیزنگ کامنٹری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. Now, they've got to watch out for the connector player, Case moving in. Keto getting ready for him though, but the smoke is going to be a fickle beast. Does he catch him? Yes, he does. And now things are looking much harder for the CT side. Mizu moving in from the back lines. Nitsi pops the smoke as well, but Hyped, he's going to have to go big, and he does. Switches over to CT and connects that shot as well. Gokushima now in a 1-on-2, needs to find two separate angles. Misses the player in connector, which means there is absolutely no opportunity that will be afforded to the man. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ایک کامنٹری کا ڈیمو ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اسی طرح میں بہت سارے میچز بہت سارے گھنٹوں کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ پلیئرس کے بارے میں بات کرتا ہوں, اسی گیمز کے بارے میں انالیسس بھی ہوتا ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ٹریڈیشنل سپورٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ای اسپورٹس ہے, یہ کاؤنٹر اسٹرائک ہے. جی ناظرین, آپ نے ریئل پاکستانی کی کامنٹری سنی, کیا ہی زبردست وہ کامنٹری کر رہے تھے. میرا بھی دل چاہا کہ میں گیم کھیلوں, لیکن اس گیم سے منسلک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم نے جانا سمجھا کہ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو گیم کھیلتے ہوئے اس کی توسط سے دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور پاکستان کا اتنا اچھا امیج بھی جاتا ہے. اور اس میں کریڈٹ ان پیرنٹس کو بھی دوں گی جو ایسے بچوں میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ کہ آپ جدھر ہیں جہاں رہیں اپنا بہت خیال رکھیں. اور ایک درخواست یہ ہے کہ یہ میں ہمیشہ بھی کہتی ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اپنے ملک کے لیے کام کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. Pakistan,